आयत नंबर 87 है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं है, और अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है। फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफ़िकीन के बारे में तुम्हारी दो राय पाई जाती हैं, यानी तुम दो ग्रोहों में तकसीम हो गए हो। हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई है उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हदायत नहीं बख्शी उसे तुम हदायत बख्श दो? यानी हदायत देना तो अल्लाह का काम है। ये बज़ाहिर तो सबके सामने मुसलमान हैं, ईमान लाए थे, लेकिन ये यकसू नहीं है, इनके अंदर इखलास नहीं है। कहा जा रहा है ये मुनाफिक अहले ईमान में से नहीं है, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम सब बराबर हो जाओ। लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत ना कर लें, क्योंकि हिजरत ना करने वाले कहा जा रहा है मुनाफिक हैं। अगर वो हिजरत कर लें तो बस फिर वो मुखलिस अहले ईमान है, और अगर वो हिजरत से बाज रहें तो जहाँ पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मायदा हो। यानी अगर मायदा है किसी कौम से और वो ये उस कौम में जा बसे हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई कदम ना उठाओ। इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं, यानी लड़ना नहीं चाहते, ना तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर दस्त दराजी की कोई सबील नहीं रखी, यानी फिर इनसे ना लड़ो। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे तो इसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहें और सुलह व सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें यानी शरारत करें, तो जहाँ वो मिले उन्हें पकड़ो, मारो और इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे रखी है, इजाज़त दे रखी है। अब कत्ल ख़ता का ज़िक्र आ रहा है और उसका कफ़ारा भी बताया जा रहा है। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़ताअ। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ये कि उससे भूल चूक यानी ख़ता हो जाए। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मक़तूल के वारिसों को खून बहा दे, इल्ला ये कि वो खुद खून बहा जो है वो माफ़ कर दें। लेकिन अगर वो मुसलमान मक़तूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी तो उसका कफ़ारा एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना है, यानी दुश्मन कौम का हो तो खून बहा नहीं देना। और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फ़र्द था जिससे तुम्हारा मुआहदा था तो उसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। फिर जो ग़ुलाम ना पाए और पै दर पे वो 2 महीने के रोज़े रखे। इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा करने का तरीका है ये, और अल्लाह अलीम है, दाना है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर सबसे बड़ा हक यही होता है कि उसकी जान की हिफाजत की जाए। एक मोमिन का कत्ल दरअसल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। अब जानबूझकर कत्ल करने का ज़िक्र आ रहा है। वमन यक़्तुल मुमिनम मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम।
رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لو، یعنی مسلمان کو نہ قتل کر دو، اور جو تمہاری طرف سلام کرے یعنی سلام کرنے میں پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ دراصل حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو کلمہ پڑھنے پر بھی قتل کر دیا تھا۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تھے تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے تھے، یعنی تم بھی تو پہلے مشرک تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی ہدایت سے تمہیں نوازا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، یعنی دونوں کے درجوں میں فرق ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان کہا جاتا ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے جیسے کہ زمین سے ایک تارے کا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھی۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے یعنی ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے، بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، یعنی زنجیروں میں گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، غلام ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ یعنی کشادگی پائے گا اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے یعنی اس کی نیت ہو دولت کے لیے یا پھر نکاح کے لیے، پھر راستے ہی میں سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو اخلاص نیت کے ساتھ واقعی ہجرت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو دنیاوی مفاد کی خاطر یا نکاح کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کے لیے پھر وہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اب مسلمانوں سے خطاب ہے، شریعت کے احکامات آ رہے ہیں۔ وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو یعنی کمی کر لو، نماز قصر کر کے پڑھ لو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی کافروں کے ڈر سے آپ نماز قصر کر سکتے ہو کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں صلاۃ الخوف کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ جنگ کے وقت یا دشمن کے ڈر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چپ کر نہ رہے اور اپنے اصلاح کو
اسلحہ جو ہے اس کا ہتھیار وہ ان کو تھامے رکھے۔ یعنی ہر گروہ کو 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پڑھنے کا موقع مل جائے گا اس طرح، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ اچانک یک بارگی ٹوٹ پڑیں، تم پر حملہ کر دیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں، ہتھیار رکھ دینے میں، جو ڈھال ہے تمہاری وہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، یعنی سواریوں پر ہو، چلتے ہو یا پیدل ہو، ہر وقت تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے یعنی امن میں آ جاؤ تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، اور اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی دشمن کے تعاقب میں سست نہ پڑو۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید بھی نہیں رکھتے۔ یعنی اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو، زخم کھا رہے ہو، مر رہے ہو، تو دشمن بھی تو زخم کھا رہا ہے، وہ بھی مر رہا ہے، تمہیں تو جنت کی امید ہے اور وہ تو یہ امید بھی نہیں رکھتا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے تمہارا صبر تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم ہے اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو ہدایت اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی قرآن کو قانون بناؤ۔ اب جو آیات آ رہی ہیں ان کے پس منظر میں ایک واقعہ جو ہے وہ درپیش ہوا تھا۔ ایک منافق نے مسلمان کے گھر سے آٹے کی بوری چوری کی اور کچھ ہتھیار بھی اٹھائے۔ بوری میں سوراخ تھا، سارے راستے آٹا گرتا رہا۔ جب منافق نے دیکھا کہ نشان پڑ رہے ہیں زمین پر اور میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے آٹا یہودی کے گھر میں رکھوا دیا۔ اگلے دن کھوجی جو ہیں وہ یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، چور تو منافق ہے۔ سب نے کہا، سب منافقوں نے کہا کہ یہ منافق تو بہت نیک ہے، ظاہر بظاہر تو وہ مسلمان تھا نا منافق۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس منافق کے لیے پسیجنے لگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار ہو اور جو گناہ گار ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال اللہ پر محیط ہیں۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا کام کرے گا تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ جو ہے وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جو گناہ کرے گا تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم ہے اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہودی پر الزام لگانے والے جو تھے انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی اور بہت بڑا گناہ کمایا تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے
ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، یعنی منافقوں نے اپنی طرف مائل کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ حقیقت پہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنی آخرت خراب کر رہے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتاتا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ 5ویں پارے کا تیسرا ربع سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 87، جب کوئی اسلام کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دیں یا کم از کم اسی طرح جواب دیں۔ جیسے کوئی کہے السلام علیکم تو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 88، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 89، ہمیں کافروں سے دلی دوستی نہیں رکھنی ورنہ وہ ہمیں بھی کافر بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 90، جن قبیلوں سے معاہدہ ہو انہیں ہجرت کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ آیت نمبر 91، ان منافقین سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو موقع ملنے پر فتنے میں کود پڑتے ہوں۔ آیت نمبر 92، قتل خطا کا کفارہ یہ ہے، نمبر 1، ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، نمبر 2، مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ آیت نمبر 93، جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 94، ہمیں ظاہریت پر معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر میدان جنگ میں دشمن کلمہ پڑھ لے تو اسے مسلمان سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 95، بلا عذر جہاد پر نہ جانے اور گھر بیٹھ جانے والے اور ان کے مقابلے میں وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور دونوں کے درجات میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 97، ہجرت نہ کرنے والوں کی روحیں قبض کرتے وقت فرشتے کہیں گے کہ ہجرت کیوں نہیں کی، حالانکہ اللہ کی زمین بہت وسیع تھی اور ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کرنے اور جہاد کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 98، ہجرت نہ کرنے والے مجبور مرد، عورتیں اور بچوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 100، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرے گا اور گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہوگا، وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 101، 101، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ سفر کے دوران قصر نماز پڑھنے کی اللہ نے سہولت دی ہے۔ آیت نمبر 102، دوران سفر نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے، یعنی جنگ کے زمانے میں۔ آیت نمبر 103، ہمیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 104، 104، ایک بندہ مومن کو جہاد کرتے وقت کمزوری اور سستی نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ مومن کو جنت کی امید ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں کافروں کو تو اس کی بھی امید نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 105، ہمیں قرآن کو اپنا قانون بنانا چاہیے، یعنی ہر فیصلہ ہمارا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 106 اور 107، خیانت کاروں اور بددیانت لوگوں کے حق میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔
آیت نمبر 108، اہل ایمان کے خلاف مسلمانوں سے چھپ کر رات کو مشورے کرنے والوں کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 109، دنیا میں مجرموں کے حق میں جھگڑا کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ کیا اس دن بھی یہ جھگڑا کریں گے ان کی طرف سے؟ آیت نمبر 110 اور 111، برے اعمال کرنے والے دراصل خود پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 112، گناہ کر کے اس گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپنے والا بہت بڑا بہتان اور سری کھلا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 113، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحمت مانگنی چاہیے اور غلط فہمی میں مبتلا کرنے والوں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔